अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सूरह यासीन मुकम्मल हो चुकी है। अब हमारी जो है ये जो जोड़ा है मक्की सूरतों का, उसमें अब शुरू हो रही है सूरह सॉफ़ात। सूरह सॉफ़ात जो है ये मक्की सूरा है, इसमें 182 आयतें हैं। ये भी काफी तवील लंबी सूरा है। अच्छा, अब ये जो सूरह साफ़ात है ये उसी तर्ज पर है, इस तर्ज पर, जैसे वस्वाफ़ाति सफ़्फ़ा फ़ज़्ज़ाजिराति ज़जरा, जो इस तरीके के पैटर्न पर, जो ये हम आहंगी वाली जो ये जो मलकुती आहंग है, जो एक रिदम है, डिवाइन रिदम, इस पर तर्ज पर 5 सूरतें कुरान में आई हैं। जैसे सूरह साफ़ात है, सूरह आदियात है, वल आदियाति दबा, इसी तरीके से आई है। फिर सूरह मुरसलात है, फिर सूरह जारियात है, और सूरह नाजियात है, नाजियाती वन नाजियाती, और इस तरीके से गौर का। अब ये जो सारी सूरतें हैं ना, खुसूसी तौर पर इनके अंदर इख्तिलाफ है कि ये हवाओं के बारे में जिक्र है या फरिश्तों के बारे में जिक्र है। लेकिन यहाँ पर जो सूरह साफ़ात है, वो पूरी तरह से इसमें इजमा है कि ये फरिश्तों के बारे में तस्करा किया जा रहा है, फरिश्तों की सफ़ों का तस्करा किया जा रहा है इसमें। वस्वाफाती सफ़ा फ़ज़्ज़ाजिराती ज़जरा फ़त्तालियाती ज़िक्रा इन्ना इलाहुकुम वाहिद लवाहिद। इसमें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की वहदानियत, अल्लाह सुब्हानहू तआला की ईमान बिल तौहीद का जिक्र किया जाएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वाहिद हस्ती है, जिसको क्या करना चाहिए, अपना माबूद मानना चाहिए, और उसके अलावा किसी के साथ शिर्क बिज़ात और शिर्क बिसिफ़ात से परहेज करना चाहिए। तो उसका ही यहाँ पर मजमून कंटिन्यू होगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। कतार दर कतार सब बांधने वालों की कसम। अभी इससे पहले उनकी थोड़ी साख बयान की गई थी पिछली सूरा में, कि कुछ फरिश्ते 2 पर वाले होते हैं, 4 पर वाले होते हैं, क्या कोई कुछ होते हैं, कोई 10 पर वाले होते हैं, कोई और ज्यादा होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी जिस्मानी साख बताई। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज वे में काम किया करते हैं। ऐसे नहीं बेतरतीबी बेनज़मी नहीं है। मतलब इस्लाम एक ऐसा दीन है जो हर चीज में क्या सिखाता है, हमें नज़्म व नस्क सिखाता है। हर चीज में हर काम को एक मैनेज्ड और ऑर्गेनाइज वे में करना हमें सिखाया जाता है। एक मुनज़्ज़िम कौम जिसको कहा जाता है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से बता दिया कि ईमान वाली जो कौम होती है वो सबसे मुनज़्ज़िम होती है। लेकिन हम आज सबसे बदनज़मी का ज्यादा वो करते हैं, मतलब मज़ाहिरा करते हैं। कि अगर आप किसी जो बौद्ध और उनको देख लेंगे, कि वो एक तस्वीर वायरल हुई थी, कि वो जो बौद्ध मजहब के लोग होते हैं, वो जब अपने उसमें माबदों में दाखिल होते हैं, तो उनके पैरों की जो चप्पलें होती हैं वो इस कदर तरतीब से लगे हुए होती हैं, और हमारे मस्जिदों के बाहर से चप्पलें चोरी हो रही होती हैं। तो ये मामला हो गया हमारा। इतनी बदनज़मी और इस कदर हमारा जो निज़ाम खराब हो चुका है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर हमें ये सिखाने की कोशिश की है कि तुम सबसे मुनज़्ज़िम कौम हो, तुम सबसे ऑर्गेनाइज वे में काम करने वाले लोग हो, और अपने अहमियत को समझो और अपने आप को मुनज़्ज़िम करो, ताकि तुम लोगों के लिए मिसालें बन सको। कतार दर कतार सब बांधने वालों की कसम, यानी उन फरिश्तों की कसम जो कि सब बांधे खड़े होते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने, किसी भी किस्म की बदनज़मी नहीं करते। फिर उनकी कसम जो डांटने फटकारने वाले हैं। अब ये कौन से डांटने फटकारने वाले? ये वही फरिश्ते हैं जो आते हैं, डांट का अजाब लेकर आते हैं, जो सही हतम वाहिदा, जो हम कितनी मर्तबा पढ़ चुके हैं, कि जिन्होंने एक डांट थी, एक जो जोर की चिंगाड़ हुई, जिसकी वजह से सबके सब उल्टे औंधे रह गए। यही वही फटकार है, या वही अजाब के फरिश्ते हैं जो डांट कर लोगों को नेस्तनाबूद कर दिया करते हैं। फिर उनकी कसम जो कलाम नसीहत सुनाने वाले हैं। फिर कुछ फरिश्ते ऐसे भी हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम लेकर आते हैं, उसकी वही लेकर आते हैं। कुछ अजाब के फरिश्ते हैं जो अजाब लेकर आते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी किस्में बता रहे हैं कि इतने सारे अल्लाह ने फरिश्ते बनाए हैं। और सबकी कस्में क्यों उठाई जा रही हैं? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला जिन चीजों की कस्में उठाते हैं, तो उनको गवाह बना देते हैं सारी चीजों पर। उनकी गवाही देने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी कस्में उठाते हैं। बंदे को ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना कर रखा है कि अल्लाह के अलावा किसी की कसम उठाए। अल्लाह के लिए जायज़ है, वो जिस चीज की कसम खा ले, वो अपने गवाह बनाने के लिए अल्लाह अपनी मखलूकात की कसम खाता है।
ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا. التذکیر بالآلاء اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہوگا یہاں پر اس کی توحید کو پہچاننے کے لیے. ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا، یعنی کہ ایک پورا فلیٹ آسمان نہیں بنا کر رکھ دیا بلکہ اس کو ایک خوبصورتی، ایک زینت بخش دی. اب دیکھیں ہم کیسے اپنے جو دوپٹوں کو سجایا کرتے ہیں اس ستاروں کے ذریعے سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ہی آسمان کو بڑا خوبصورت بنا دیا تاکہ وہ دیکھنے والوں کی نگاہیں جو اس پہ ٹک جایا کرے اور وہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں جس قدر خوبصورتی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آسمان کو مزین کر دیا ستاروں سے. اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو وحی کا معاملہ تھا وہ کیسا تھا، بالکل فل ٹائٹ سیکیورٹی میں آیا کرتا تھا. فرشتوں کی پوری صفے کیا لگ جاتی تھی، سیکیورٹی گارڈ بن کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور جبرائیل امین جو تھے وہ لے کر آیا کرتے تھے، میسج لے کر آیا کرتے تھے. تو ان کی باتیں یہ لوگ اچک نہیں سکتے تھے، یہ جو شیطان ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے یہ سارے ستارے کس لیے بنائے ہیں کہ یہ جو سننے کی کوشش کرتے ہیں شیطان تو اس سے ان کو مارا جاتا ہے. ثاقب نامی ستارہ ہوتا ہے، اس سے ان کی پھر دھلائی کی جاتی ہے، اور پھر یہ جو وہ جو آگ کا شعلہ ان کے اوپر مارا جاتا ہے تو پھر یہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. یہ شیاطین ملائل اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے. ملائل اعلیٰ یعنی کہ جو فرشتوں کے جو اعلیٰ فرشتے ہیں ان کی باتیں نہیں سن سکتے. جو اونچے درجوں میں جو باتیں چل رہی ہیں یہ ان کو نہیں سن سکتے، یہ بالکل بھی سنگن نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پر ایک سیکیورٹی لگا دی گئی ہے. ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، یعنی کس چیز کے ذریعے سے، انہی ستاروں کے ذریعے سے ہانکے اور مارے جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو بھی مقصد پیدا کیا ہے، صرف مزین کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس سے زینت بھی ہے آسمان کی. دوسرا یہ ستاروں کو مارنے کا بھی کام کرتے ہیں. پھر ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ یہ لوگوں کو راستہ دکھانے کے بھی کام آتے ہیں جبکہ وہ سمندروں میں ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو ہے ستاروں کے ذریعے سے یہ سارے کام لوگوں کے لیے آسان کر دیے. اور ان کے لیے ہم عذاب ہے، تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. یعنی کہ جو ایک شہاب ہے ثاقب، تیز شعلہ دار ستارہ ہوتا ہے، وہ ان کے پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے. جب اگر یہ کچھ سن کے بھاگنا شروع کرتے ہیں تو ان کے اوپر ان شیطانوں کا بھی انتظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر رکھا ہے کہ ان کو کس طریقے سے پھر سزا دی جائے. آیت نمبر 11. اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں، یعنی کہ آسمان اور زمین. ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے، یعنی سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹوں میں اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو سری جادو ہے. بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجرا رہ جائے اس وقت ہم پھر سے دوبارہ زندہ کر دیے جائیں؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو. جس دن تم سب کو زندہ کر دیا جائے گا تم کچھ نہ کر پاؤ گے، تم بالکل ہی بے بس رہو گے. بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکایک یہ اپنی آنکھوں سے اور وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے. اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا نکلا. یعنی کہ آج تو حساب کتاب کا دن ہے کہ ہمیں آج تو اس سے کوئی فرار حاصل نہیں ہے. جس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ تو ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے. یہ تو وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں اور ان معبودوں کو جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے. پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ. ان سے کچھ پوچھنا ہے، کیا ہو گیا تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں مانگتے؟ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو روک لیں گے اس کی تباہی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، حساب کتاب کا آسان ہونا اور حساب کتاب کی جو معاملے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان والوں کا حساب کتاب ہوگا وہ بالکل سرسری ہوگا، لیکن جس کو روک دیا گیا اصل حساب کتاب کے لیے وہ سمجھ لے ہلاک ہو گیا، وہ پھنس گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر وہی بات کہہ رہے ہیں کہ ان کو روک دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا ذرا ٹھہرو، اور جب جن کو ٹھہرا دیا گیا تو سمجھ لیں کہ وہ ہلاک ہو گئے. ارے آج تو یہ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو حوالے کیے دے رہے ہیں.
اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے، یعنی آپس میں ہی جھگڑا شروع کر دیں گے۔ پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے کہ تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے۔ وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش تھے۔ آخرکار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود ہی بہکے ہوئے تھے۔ یعنی کہ کیا ہم تم کو بہکاتے، ہم تو خود ہی بہکے ہوئے تھے، تو ہم جو چیز سیکھ چکے تھے وہی تمہیں سکھا رہے تھے۔ اب سب ہر کوئی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جائے گا کہ کاش ہم نے کیا کیا ہوتا، رسول کی فرما برداری کر لی ہوتی، ہم نے ایک دوسرے کا کہا نہ مانا ہوتا۔ اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر اور مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق بھی کی تھی۔ اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہیں اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم نے کیے تھے دنیا میں۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ان پر واضح کر دیں گے کہ رسول حق لے کر آئے تھے، اور انہوں نے جن کی پیروی کی وہ ان کے جھوٹے معبود تھے جو صرف اور صرف ان کو جہنم میں پہنچانے کا سبب بنیں گے۔ مگر اللہ کے چیدہ بندے اس انجام میں بد سے محفوظ ہوں گے، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے، جو عباد اللہ ہوں گے، تو وہ ان تمام مخلصین میں سے ہوں گے، اور ان تمام مطلب آفات اور جہنم کے عذاب سے محفوظ ہوں گے۔ ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کے لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، شراب کے چشموں سے ساگر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے، چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ جیسے یہی جنتیوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی مہمان نوازی جب ہو رہی ہوگی تو ان کے اندر جو شراب کے وہ جو ہے جیسے کہ وہ ٹیبل ہوتا ہے نا، وہ ویسے جو پھرنے والا ہوتا ہے وہ ویسے ہی ان کے اندر وہ پھرائے جائیں گے، شراب کے جوس کے گلاسز پھرائے جائیں گے، اور یہ اس میں سے چمکتی ہوئی شراب پئیں گے۔ واللہ عالم وہ کس طریقے کی بیضا ہوگی جو لذت للشاربین، جو پینے والوں کے لیے شدید لذیذ ہوگی۔ نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر پہنچے گا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی شراب سے اس کا وہ کیا موازنہ کہ دنیا کی شراب سے انسان جو ہوتا ہے بہک جاتا ہے، اور پھر وہ کہاں پڑا ہے، کیسا ہے، اس کا حلیہ کتنا گندا ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے، ایسا کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ نہ اس کے بدن کو کوئی ضرر پہنچے گا، جس طریقے سے دنیا کی شراب سے کسی کڈنی خراب ہو رہی ہے، اس کے جو لنگز ہے وہ خراب ہو گئے، پھیپھڑے خراب ہو گئے، سارا کچھ جو موت سے پہلے وہ مر جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم اپنی جنت کی شراب پلائیں گے تو نہ اس کے بدن کو کوئی نقصان پہنچے گا، اور نہ ہی اس کی عقل خراب ہوگی، یا نہ اس کا کوآرڈینیشن خراب ہوگا، نہ اس کا جو دماغ کا جو جس طریقے سے شرابی لوگ بہکے ہوئے ہوتے ہیں ویسا بہکا ہوا وہ ہرگز نہیں ہوگا جنت میں۔ اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپکی ہوئی جھلی۔ یعنی اتنا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم بوائل ایگز ابالتے ہیں اور پھر جب اس کو چھیلتے ہیں تو ایک باریک سے جھلی نکلتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے تشبیہ دی کہ جس قدر وہ پتلی اور نازک ہوتی ہے کہ ایک دم مطلب وہ پورے اس کو کور کی ہوئی ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ خوبصورت وہاں پر ملائکہ ہوں گے۔ اور سب سے اہم جو چیز اس میں بیان کی گئی، حیا کا پہلو بیان کیا گیا۔ دیکھیے جنتی عورتوں کا بھی ایک وہ بیان کیا جا رہا ہے، تو کیا کہا کہ قاصرات طرف العین، وہ اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھنے والیاں تھیں، وہ دنیا میں اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے والیاں تھیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اس اجر کے سبب ان کی جنت میں بھی ایسی ان کی آنکھیں دیکھیں عورت جن عورتوں کی آنکھیں جھکی ہوتی ہیں ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور مزید مطلب وہ لطافت پیدا کر دیتا ہے، ایک اور ان کا حسن الگ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جنت میں ایسے ہی جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ ہوں گی، اور وہ اپنی دنیا میں عصمتوں کی حفاظت کیا کرتی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی ویسی وہ خوبصورت آنکھوں والی ہوں گی۔
خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں ان کی ہوں گی اور ایسی نازک ہوں گی کہ جیسے کہ انڈے کے اندر کے چھلکے جو ہوتے ہیں. پھر وہ ایک دوسرے کے طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے. ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو. یعنی کہ ایک میرا ساتھی تھا دنیا میں, وہ مجھ سے کہتا تھا کہ تم ایمان لے کر آ گئے ہو. کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہم ہڈیوں کا پنجرا بن جائیں گے تو ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی. اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب کہاں ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ان کو وہ منظر دکھائے جائیں گے کہ جیسے اب آج کے دور میں ہم اللہ کی وہاں کی ٹیکنالوجی, ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ بہت بہت ہائی فائی ہوگی. یہاں پر جیسے ہم بیٹھے بیٹھے یہاں سے آپ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں ایسے بات ایک دوسرے کی آوازوں کو سن سکتے ہیں اور ویڈیو کالنگز کے ذریعے سے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. وہاں پر بھی لوگ جو جنتی ہوں گے وہ دوزخیوں کو دیکھ رہے ہوں گے, وہ ایسے جھکیں گے اور جو جہنمیوں کو دیکھ لیا کریں گے. تو یہاں پر ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ تم دیکھنا چاہتے ہو کہ جو تم سے حجتیں کیا کرتا تھا دنیا میں وہ کہاں پر ہے. یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھے گا اور اس سے خطاب کرے گا کہ خدا کی قسم تو مجھے تباہ ہی کر دینے والا تھا. میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں ہو جاتا جو پکڑے ہوئے ہیں. اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی, اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا. یعنی کہ یہ ساری جو باتیں یہ دنیا میں کیا کرتے تھے, اگر ہم بھی اس کے بہلاوے اور پھسلاوے میں آ جاتے, ہم بھی بڑا اپنا لاجک اور منطق لگانا شروع کر دیتے تو ہم بھی کیا ہو جاتے, گمراہ ہو جاتے اگر اللہ ہمارا ساتھ نہ دیتا. اور آج ہم اسی ٹھکانے پر ہوتے جن کو آج ہم جنت سے یہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ دوزخ کے کس گڑھے میں پھنسا ہوا ہے. یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے. ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. تو ذرا وہ لوگ سوچیں کہ جو کامیابی چاہتے ہیں تو دنیا کی کامیابیوں کے لیے تو کتنی جد و جہد کرتے ہیں, اور آخرت کی جو کہ فوز العظیم ہے, جو کہ سب سے بڑی کامیابی ہے, جو کہ ہمیشہ رہنے والی پائیدار کامیابی ہے, تو اس کے لیے ہم نے کتنی محنت کرنی ہوگی اور کیسے اس آخرت کو, اس کامیابی کو ہم نے کمانا چاہیے. آیت نمبر 64. بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک زقوم کا درخت ہے جو جہنمیوں کے لیے ہوگا, جس سے انسان کی جو آتے ہوں گی وہ تک گل جائیں گے اور وہ اتنا شدید کڑوا ہوگا اور زہریلا ہوگا جس سے اس کا اندر کا نظام پورا خراب ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ابھی ہم نے تذکرہ کیا اتنا خوبصورت باغات کا اور ساری چیزوں کا, وہ زیادہ بہتر ہے یا زقوم کا درخت تمہیں زیادہ اچھا پسند ہے؟ اگر تمہیں زقوم کا درخت چاہیے تو ویسی محنتیں کرو, اگر تمہیں وہ جنت کی ضیافتیں اور مہمان نوازی چاہیے تو پھر ویسی محنتیں کرو. اس کے شگوفے ایک ہیں جیسے ایسے ہیں کہ جیسے شیطانوں کے سر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر سے جو شاخیں نکل رہی ہیں جیسے شیطانوں کے سر ہوتے ہیں ویسی اس کی شاخیں ہیں. مطلب اتنا خوفناک, وہ درخت بھی اتنا خوفناک ہوگا. جہنم کے لوگ اس سے کھائیں گے اور اس سے پیٹ بھریں گے, پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما. اور اس کے بعد ان کی واپسی اس سے آتش دوزخ کی طرف ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے, کہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے. اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا. اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچیں گے جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہو. ہم کو اس سے پہلے 1 منٹ کے لیے ریکارڈنگ پاز کر دیں, ہم آگے کنٹینیو کریں یا یہاں پر سٹاپ کر دیں؟ چلے ایسا کرتے ہیں, ہم ایک اور رکوع لے لیتے ہیں, پھر کل باقی آگے سے شروع کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کو اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے پکارا تھا, تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے
دینے والے تھے، ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اس کی نسلوں کو تباہ کر دیا. یعنی کہ دیکھیں نوح علیہ السلام کے جو اہل وہ تھے جو ایمان والے تھے، ان کے گھر والوں میں سے صرف وہی بچائے گئے اور باقی سارے کیا ہو گئے، ان کو غرق کر دیا گیا، ان کو ڈبو دیا گیا اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی. سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا، یعنی کہ جو کافر رہ گئے اس کے اندر سے نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا جو کہ وہ کیا ہوا، پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گیا. باقی تمام لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچا لیا. اور نوح علیہ السلام ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا. اب کیوں ابراہیم نوح علیہ السلام کے طریقے پر؟ نوح علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں سام، انہی کے نسل سے وہ جو عاد اور سمود کی بستیاں وہ بھی انہی کے نسل سے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہیں نوح علیہ السلام کے جو بیٹے سام ہیں انہی کے نسل سے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوحی کی نسل سے جو تھا ابراہیم بھی تھا، جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہوا. قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم جو کہ فطرت سلیمہ پر غور کرنے والا ہو. قلب اصل میں بات یوں ہے کہ دیکھیں جس کا جو پرورٹیڈ نہ ہو، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس فطرت پر پیدا کیا ہو وہ اسی فطرت پر چلتا رہے، اس سے ادھر ادھر نہ بہکے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام کو دل دیا تھا وہ قلب سلیم تھا، سلامتی والا دل تھا. اب ایسے ہی جیسے کہ جو مطلب جو قلب سلیم رکھتے ہیں، جو فطرت سلیمہ رکھتے کے اوپر غور کرتے ہیں، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. فطرت کہا جاتا ہے روح کو، جو روح جس ساخت پر پیدا کی گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فطرت کا لفظ جو ہے روح کے لیے ایک مرتبہ استعمال بھی کیا ہوا ہے کہ جو انسان کی روح جس کام کے لیے پیدا کی گئی ہے، اگر بندہ اسی طرف اپنے آپ کو لگا دے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کا دل جو ہوتا ہے وہ قلب سلیم ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس کا تعلق جس چیز کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جوڑ دیا. دیکھیں ایک ساخت ہے جو کہ جسمانی ساخت ہے، جو کہ مٹی سے بنی ہوئی ہے، اور ایک ہے فطرت جو کہ آسمان سے آئی ہے، ملائل اعلی وہاں سے آئی ہے، اونچائیوں سے آئی ہے، بالا مطلب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے. تو روح جو ہے وہ اپنے اس طرف جانا چاہتی ہے جس طرف اللہ کا رخ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش جو ہے اوپر کی طرف ہے، تو وہ اسی کی طرف دوڑنا چاہتی ہے. انسان کا جو جسم ہے وہ کمزوریوں کا ساخت ہے اور اس کا مجسمہ ہے، یہ سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. تو یہ مٹی سے پیدا کیا ہوا ہے تو اس میں ضعف بھی ہے، کمزوریاں بھی ہیں، پھر جلد بازیاں بھی ہیں. وہ جو ساری کمزوریاں وہ جسم سے ریلیٹڈ ہے، روح سے ریلیٹڈ نہیں ہے. روح تو بڑی اعلیٰ اور بالا چیز ہے جو اوپر کی طرف اٹھنا چاہتی ہے. یہ ہمارا نفس ہوتا ہے جو اس کو نیچے کی طرف کھینچتا ہے، لیکن روح جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھنا چاہتی ہے. تو یہ جو روح جو تھی ابراہیم علیہ السلام کا جو روح تھی وہ بالکل اسی فطرت سے تھی جس پر ان کو پیدا کیا گیا تھا. اور انہوں نے کیا کیا تھا، اسی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پا لیا تھا. ان کا ماحول بالکل بھی ایسا نہیں تھا، وہ تو مشرکانہ ماحول تھا، حتیٰ کہ باپ تک کیا تھا، بہت بڑا بت ساز تھا. پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی، کیونکہ جس فطرت پر وہ پیدا ہوئے تھے انہوں نے اپنے ماں باپ کی فطرت کو دیکھتے ہوئے اس کو تبدیل نہیں کیا، بلکہ جیسے پیدا ہوئے تھے اسی پر گامزن رہے اور اسی کے ذریعے سے اللہ کو پا لیا. اسی طرح سے ایک جو وہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی جو تھے سعید ابن زید، تو جو حضرت زید تھے جو ان کے والد ہیں، یعنی کہ جو سعید کے والد ہیں، تو وہ بھی فطرت سلیمہ رکھتے تھے. ان کا بھی دل بڑا قلب سلیم تھا. وہ بھی کیا کیا کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی تو وہ کعبے کے غلاف پکڑ پکڑ کے رویا کرتے تھے کہ اللہ میں تجھے ہی پوجنا چاہتا ہوں، تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے طریقے نہیں پتا، میں کیسے تجھے پوجوں. مجھے یہ جو لوگ کرتے ہیں میں تو اس سے بالکل وہ ہوں، برہنہ طواف کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، یہ تو میں اس سے بہت، مجھے یہ ساری چیزیں سمجھ نہیں آتی، تو مجھے وہ طریقے بتا دے جس سے میں تیری عبادت کر سکوں. تو ایک جو انسان کی اگر فطرت سالم ہوتی ہے نا تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری فطرت کیا کہتی ہے، میرا دل کیا کہتا ہے، اصل چیز کیا ہے، میرا ضمیر کیا کہتا ہے، وہ کس طرف مجھے لے کر جاتا ہے. کیونکہ ضمیر انسان کو ہمیشہ علام کرتا ہے صحیح چیزوں کی طرف، جو نفس امارہ ہوتا ہے وہ سیدھے چیز کی طرف لے کر جاتا ہے. تو وہی جو دل تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کا دل تھا جو ان کو راہ حق کی طرف گامزن کرتا تھا، جو ان کو راہ حق کی طرف لے جاتا تھا.
تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم جو تھے نوحی کے آل میں سے تھے، جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو، کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبود گڑ لیے ہیں؟ آخر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ آیت نمبر 89، فقال انی سقیم، میں تو بیزار ہوں۔ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے، چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ اب یہ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ وہ جب ان کا میلہ لگنے والا تھا تو جس میں سارے لوگ شہر کے باہر چلے جایا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میری آج طبیعت خراب ہے، میں تو تمہارے، کیونکہ اس میلے میں ساری خرافاتیں ہی ہوتی تھی، بتوں کے بارے میں سارے کہانی قصے چلتے تھے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ میری طبیعت خراب ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا؟ آپ لوگوں بولتے کیوں نہیں ہے؟ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اب اپنی جو وہ ہے فطرت، اس کا ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں کہ یہ ان کے باطل معبود ہیں، یہ کتنے حقانیت پر ہے۔ تو یہ کھانا جو ان کے آگے رکھ کے چلے جایا کرتے تھے پوجا کے لیے، تو یہ ان کے منہوں کی طرف لے کے جا کر کہنے لگے کہ لو یہ کھاؤ، کھا کر بتاؤ۔ تو یہ لوگ یہ ان سے پوچھ رہے کہ تم لوگ کھاتے کیوں نہیں ہو اور تم کچھ بولتے بھی کیوں نہیں ہو؟ اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے سارے لوگوں کو، یہ جو بت تھے ان کو توڑتے چلے گئے۔ واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے۔ اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو؟ انہوں نے آپس میں کہا کہ اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو، یعنی وہ جو ہم نے قصہ پورا مکمل پڑھ لیا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے، پھر ان کی حجت ہوئی آپس میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دلیل پیش کی کہ یہ جو بڑا بت ہے اس نے سب کو مطلب مارا ہے، میں نے تو نہیں مارا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اپنی بھی کچھ حفاظت نہیں کر سکتا، تو وہ کیسے دوسروں کو مارے گا؟ یہ جو ہے بالکل کیسے بت ہیں، یہ نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب تو تم اپنی بات میں پھنس گئے ہو، یعنی کہ تم یہی بات تو میں بھی کہتا ہوں اور تم اسی بات کو نہیں مانتے اور اب اپنی زبانوں سے وہی بات کہہ رہے ہو۔ جب ان کا جب بس نہیں چلا، یہ اپنی دلیلوں میں فیل ہو گئے ہیں، ناکام ہوتے ہی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک آگ کا کڑاؤ کھدوا دیا۔ اب وہ جو کنواں تھا اس کے اندر سب نے لکڑیاں ڈالی اور پھر اس میں آگ جلوا دی اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ انہوں نے اس کے خلاف ایک کاروائی کرنی چاہیے تھی، مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔ ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو۔ یہاں پر دعا ہے ربی حبلی من الصالحین، اور اس سے پہلے انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ آیت نمبر ہے 99 اور 100 میں یہ دونوں دعائیں ہیں، مارک کر لیں۔ اچھا تھوڑی سی سورہ رہتی ہے، ہم ایسا کرتے ہیں مکمل کر لیتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو نہیں وہ روکنا چاہتے تو آپ میسج کر دیں تو ہم سٹاپ کر دیتے ہیں، جیسا بھی آپ بتا دیں، یس یا نو لکھ دیں جلدی سے، ہم کنٹینیو کر لیں۔ چلو ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 99 اور 100 میں وہ دعا بیان کی گئی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، کہ وہ اولاد کے لیے بھی بہت بہترین دعا ہے، ذاہب الی ربی سیہدین ربی حبلی من الصالحین۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کر لی اور وہی میری رہنمائی کرے گا، اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو کہ صالح ہو، اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ اب یہ حلیم بردبار کس کے لیے کہا گیا ہے؟ اسحاق علیہ السلام کے لیے نہیں کہا گیا، یہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے کہا گیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے لیے ایک حلیم کی صفت اس میں قرآن میں ایک مرتبہ آئی ہے، 2 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آئی ہے، اور باقی جتنی بھی جگہ آئی ہے وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے حلیم کی صفت آئی ہے۔ اور یہ جو اسحاق علیہ السلام کے لیے جو آئی ہے وہ علیم کی صفت آئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی پھر نسلوں میں بہت سارے نبی گزرے،
تو وہ علیم والی صفت تھی. اور حلیم والی صفت جو بیان کی گئی ہے، حلیم کا مطلب ہوتا ہے بردبار، جو مطلب صبر اور تحمل والا. تو انشاءاللہ ابھی ہم آگے دیکھ لیتے ہیں کہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حلیم کہا. وہی ہم نے اس کو ایک حلیم یعنی اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی. وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کے لیے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے. ابراہیم علیہ السلام لگاتار یہ خواب دیکھ رہے تھے، 3 دن تک دیکھ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. اس نے کہا، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے. اب دیکھیں یہ حلیم کی صفت تھی، اسی لیے انہوں نے یہ جواب کہا. ورنہ اگر آج کی اولاد کو اگر کہا جائے کہ میں تجھے ذبح کر دوں تو وہ بچہ تو بھاگ جائے گا، اور وہ بچہ کہے گا کہ ہم کو جب کہ آپ نے اتنے دنوں تک چھوڑا رہا ہے اور پھر آج آ کے اپنا حق جتا رہے ہیں. تو وہ بچہ کہنے والا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جانتے ہیں کہ میرا والد جو ہیں ایک نبی ہیں اور ان کے خواب جو ہوتے ہیں برحق سچ ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا، ان کا حلم دیکھیں، ان کا صبر دیکھیں، ان کا تحمل دیکھیں. انہوں نے کہا کہ ابا جان کر دیں. یعنی کہ پھر وہ سوچ نہیں رہے کہ مجھے ذبح کر دیا جائے گا، میرے ساتھ ایسا ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابا جو حکم دیا گیا ہے اس کو کر ڈالیں. تو اللہ یہ ان کی حلم والی صفت ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہے. ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے. آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں پائیں گے. میرا تحمل آپ دیکھ لیں گے کہ میں صبر کرنے والا ہوں. آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا، اور کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اے ابا جان مجھے منہ کے بل نہ لٹانا، ایسا نہ ہو کہ آپ میرا چہرہ دیکھ کر اور پھر مجھ پر ترس کھا جائیں اور پھر تلوار وہ ہے جو چھری ہے وہ مجھ پر چل نہ سکے. اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا. ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں. یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش ہے اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اسے بچے کو چھڑا لیا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی جگہ دمبا رکھ دیا کہ جب کہ قربانی کا جب ارادہ ہو جاتا ہے تو اسے کر دینا چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر اور دمبے کو رکھ دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس دمبے کی قربانی کی اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی. سلام ہے ابراہیم پر. یعنی کہ دیکھیں تعریف و توصیف کیسے چھوڑ دی کہ وہی سنت آج تک ہم کیا کر رہے ہیں، اپنائے ہوئے ہیں. آج تک قربانی ہم کرتے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے کر دکھایا تھا. اور اللہ نے کیوں کہا کہ کر دکھایا؟ کہ ہم نے تو تمہیں پورا کہہ دیا تھا، تمہیں تو یہ خبر نہیں تھی کہ ہم دمبا رکھ دیں گے یا کوئی اور جانور لے آئیں گے. تم نے تو کیا کیا، بے دھڑک کیا کرنے لگے، اس حکم کی تابع اور فرما برداری کرنے لگے جس کا ہم نے تمہیں حکم دیا تھا. تو ابراہیم تم نے وہ کام کر دیا جس کے لیے ہم نے تمہیں چنا تھا. یعنی کہ تم اپنے صبر اور تحمل اور اپنی فرما برداری میں سب سے آگے نکل گئے. تو ہم نے تمہیں یہ جزا دی کہ تمہاری اولاد کو بھی بچا لیا. اور تمہاری یہ دیکھیں، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے میری نسلوں میں سچی ناموری عطا فرما. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی ناموری عطا فرمائی کہ آج تک ابراہیم علیہ السلام کا ذکر زندہ ہے. ہم جب درود بھی پڑھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام ہی کو پڑھتے ہیں، اور کوئی نبی کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور ساتھ ساتھ ہم جو حج کرتے ہیں، حج کے سارے جو مناسک ہیں سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام اور انہی کی فیملی کو کیا کرتے ہیں، انہی کی سنتوں کو اجاگر کرتے ہیں. وہی اللہ کے شاعر اللہ بنے ہوئے ہیں. ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں. یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی. اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ چھوٹے ہیں عمر میں اسماعیل علیہ السلام سے. اور یہ جو پہلی بیوی ہیں ان کے بیٹے اسحاق ہیں، جو دوسری بیوی ہیں حاجرہ ان کے بیٹے اسماعیل ہے. تو دوسری بیوی کو پہلے اولاد ہوئی اور پہلی بیوی کو بعد میں اولاد ہوئی. ایک نبی صالحین میں سے اور اسے اور اسحاق کو برکت دی. اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے، کوئی اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والا. یعنی کہ اسحاق علیہ السلام کی قوم میں بھی ایسے لوگ آ گئے جو محسنین تھے. کتنے تو نبوت ہی گزر گئی، کتنے تو نبی گزر گئے اسحاق علیہ السلام کی قوم میں سے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ظلم کرنے والے تھے اپنی نفسوں پر. اور ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر احسان کیا.
ان کو اور ان کے قوم کو کرب عظیم سے نجات دے دی، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے. یعنی کہ وہ کرب عظیم کون کون سے تھے؟ ان کو بہت ساری آزمائشیں ہوئی، ان کے قتل کیے جا رہے تھے، پھر ساتھ میں ان کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، پھر ساتھ میں ان کو سمندر سے بھی نجات دے دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری مصیبتوں سے فلاح بخشی، نجات بخشی، کامیابی بخشی. انہیں نصرت بخشی کی انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے. ان کو نہایت واضح کتاب عطا فرمائی یعنی تورات، انہیں راہ راست دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر پیدا کر دیا. خیر باقی رکھ لی. سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں. در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اور الیاس علیہ السلام بھی یقیناً مرسلین میں سے ہیں. یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم باز کو پکارتے ہو، اور یعنی کہ بال کو پکارتے ہو، سوری بال، جو کہ بال ان کے ایک بت کا نام تھا جن کو انہوں نے اپنا خدا بنا لیا ہوا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ان کی بات یہاں پر واضح کر رہے ہیں کہ وہ جو ان کے جو ماننے والے تھے وہ بت پرست ہوا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ وہ شرک کرنے والے تھے، مشرکین تھے جن کی طرف الیاس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا. ثواب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جائیں گے. سوری اب یہ سب یقیناً سزا کے لیے پیش کیے جائیں گے بجز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا. اور الیاس کا ذکر علیہ السلام خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا ہے. سلام ہے الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں. واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اور لوط علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا جو کہ ان کی بیوی تھی، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی. پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا. آج تم شب و روز ان کے اجڑے ہوئے مکانوں کو دیکھتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور یقیناً یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے. یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی. آخرکار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ رہ گیا. یعنی کہ مچھلی کا جو جس شپ میں وہ سوار ہوئے تھے اس کا وزن بہت بھاری ہو گیا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ ایک شخص کو اس میں سے کودنا پڑے گا ورنہ یہ شپ جو ہے ڈوب جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم کیا کرتے ہیں، چٹھیوں پہ نام لکھ دیتے، قرآن اندازی کرتے. تو بار بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو ان کو وہاں پر کودنا پڑا. تو جب وہ کودے تو کیا ہوا، مچھلی نے ان کو نگل لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ساری تدبیریں تھی جن ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچانا تھا، اسی لیے وہ جہاز کو بھاری کر دیا تھا. یقیناً اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسے مچھلی کے پیٹ میں ہی رہنا پڑتا. آخرکار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا. یعنی کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے ہیں تو وہ بالکل ایسے لاغر اور بالکل سکنی ہو چکے تھے، کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں جو ماحول تھا جس کی وجہ سے وہ بالکل اپنی جسامت اور اپنی ہیلتھ کو کھو چکے تھے. اور اس پر ایک بیل دار درخت اگا دیا. اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے، اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا. یعنی وہ دوبارہ سے پھر اپنے قوم کی طرف گئے تو وہ ایمان لا چکے تھے، کم از کم 1,00,000 لوگ تھے. پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو وہ بیٹیاں یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیتے اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو؟ کیا واقعی ہم نے ملائکوں کو عورتیں ہی بنایا ہے؟ اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں، خوب سن رکھو. دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت باتیں کرتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں. کیا اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی